अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने दूसरे चैप्टर का आगाज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला चैप्टर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। और पहले चैप्टर के आखिर में शायद आप लोगों को थोड़ा सा याद हो कि नज़्म व नस्क वाले पॉइंट के बाद मैंने आपको ये बताया था कि बरसगीर पाक व हिंद में जब मुसलमानों का इक़्तिदार का जो दौर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और अंग्रेज़ जो हैं वो वहाँ पे जब काबिज़ हो गए, तो थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली हमने 2 पैराग्राफ्स देखे थे उसमें कि मुसलमानों के दौरे हुकूमत में तालीम का सिलसिला कैसा था और जो अंग्रेज़ जब वहाँ आ गए थे तो उन्होंने किस किस्म का तालीमी निज़ाम वहाँ पे राइज किया था। अब वही चीज़ जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों का जहाँ पे इक़्तिदार ख़त्म होता है और अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत शुरू होता है, तो वहाँ उस वक़्त मुसलमानों की तालीमी हालत क्या थी। एक तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि उस वक़्त ख़ुद अंग्रेज़ किस चीज़ का इकरार करते हैं कि मुसलमानों का तालीमी निज़ाम उस वक़्त कैसा था। और उसके अलावा ये कि जब वो वहाँ पे आ गए, उन्होंने बाकायदा हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि मुसलमानों का जो जारी करदा तालीमी निज़ाम था वो उन्होंने ख़त्म किया और अपना तालीमी निज़ाम जो है वो हिंदुस्तान में राइज कर दिया। तो ये जब चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था उसमें मैंने ये बात आपको बता दी थी कि ये सारा कुछ जो है ये सेकंड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी बरतानवी निज़ाम तालीम, अंग्रेज़ों का जो बनाया हुआ तालीमी निज़ाम है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कि उन्होंने किस किस्म की तालीमी पॉलिसियाँ बनाई, किस किस्म के एक्ट बनाए, इसमें मुसलमानों के लिए क्या नुकसान के पहलू थे और क्या उनका मकसद था इस तालीमी निज़ाम को बनाने का। ये सब चीज़ें जो हैं ये इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसका एक हिस्सा होगा। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो मुसलमानों की तालीमी तहरीकों का है, वो हम इंशाअल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इसके तारुफ़ से शुरू करते हैं कि अंग्रेज़ी मुअर्रिख़ीन यानी वो लोग जो तारीख़ लिखते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं और ज़िम्मेदारान हुकूमत इस बात के मोतरफ़ हैं, यानी ख़ुद वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि जब वो बरसगीर पाक व हिंद में आए थे तो मुसलमानों का जो तालीमी निज़ाम चल रहा था वहाँ पे क्या था कि तालीम आम और मुफ्त थी, मयार तालीम बुलंद था और तालीमी सहूलियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाफ़र मिक़दार में सब के लिए मैसर थीं। इस हवाले से थॉमस मनरो जो है वो ये कहता है कि 25 जून 1822 को उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उसने ये बताया कि हर 500 अफराद की आबादी में एक स्कूल जो है वो वहाँ पे मौजूद था और आबादी के 1/3 यानी 1/3 तीसरा हिस्सा जो लोग हैं वो तालीम की सहूलियात से फैज़याब हो रहे थे। इसके अलावा ये कि बम्बई में तालीम की वसअत के हवाले से R.V. प्रोलिकर ने ये कहा कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का तनासब यानी परसेंटेज या हिसाब किताब जो है वो उतना ही था जितना कि यूरोपीय ममालिक में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, मेरे माइंड से ना निकल जाए कि ये जो R.V. प्रोलिकर है, ये थॉमस मनरो है, ये विलियम एडम है, ठीक है जी, विलियम हंटर है, इन सब ने तालीम के बारे में जो कुछ भी कहा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सवाल ज़रूर आता होता है कि R.V. प्रोलिकर का तालीम के बारे में बताएं या थॉमस मनरो ने तालीम के बारे में क्या कहा। इस किस्म का जो क्वेश्चन है वो आपकी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता होता है। सूबा बंगाल और बहार के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पे तालीमी हालत कैसी थी, इस हवाले से ईसाई मुबल्लिग विलियम एडम ने यह कहा कि अंग्रेज़ी हुकूमत के आगाज़ के वक्त सूबा बंगाल और बहार में 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 लाख स्कूल मौजूद थे। पढ़ने लिखने और इब्तदाई हिसाब की तालीम वहाँ पे दी जाती थी। इसी तरह सिर्फ पंजाब के हवाले से मिस्टर आर्नल्ड ने एक रिपोर्ट दी और उसने ये कहा कि यहाँ तालीम आम है, मुसलमान हिंदू सिख सभी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन असातिज़ा जो हैं वो मुसलमान हैं। असातिज़ा मुआवजा भी नहीं लेते तालीम देने का। मदारस जो हैं वो औकाफ़ की आमदनी से चल रहे हैं। औकाफ़ होते हैं बेटा वो ज़मीनें जो कि हुकूमत ने किसी काम के लिए वक्फ़ की हुई होती हैं, डोनेट की हुई होती हैं। तो ये मदारस जो थे ये गवर्नमेंट की तरफ से औकाफ़ करदा, वक्फ़ करदा ज़मीनों की आमदनी से चलते थे। लड़कियों के लिए जुदागाना यानी अलग स्कूल्स थे। ये इसने कहा, ये मेरा ख्याल है लास्ट ईयर जो आपका पेपर था उसमें ये आया हुआ था। मिस्टर आर्नल्ड की रिपोर्ट के बारे में जो क्वेश्चन है वो पिछले पेपर में मौजूद था। अच्छा, इसके अलावा विलियम हंटर ने यह कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं मुल्क पर हमारे कब्ज़ा से पहले मुसलमान ना सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि इल्मी एतबार से भी हिंदुस्तान में बड़ी क़ुव्वत रखते थे। इनका निज़ाम तालीम आला दर्जा की ज़हनी तरबियत देता था। ये हिंदुस्तान के दीगर तमाम तालीमी निज़ामों से बदरजहा यानी कई दर्जे बेहतर था।
تو یہ جو تمام رپورٹس ہیں، کوئی 4 5 6 جتنی بھی ہیں، ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انگریزوں نے جس وقت برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا، اس وقت مسلمانوں کا تعلیمی نظام اپنے عروج پر تھا. کوئی گاؤں، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ مدرسہ موجود نہ ہو. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ انگریز برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ وہ تجارت کیا کرتے تھے. ان کے بحری بیڑے یا جہاز وغیرہ جو ہے وہ تجارتی سامان لے کر آتے تھے. یہاں پہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، اور یہاں پہ جو ہے وہ سامان وہاں سے ادھر آتا تھا، ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا. آخر کار کیا ہوا کہ جب وہاں پہ ان کو محسوس ہوا کہ یہاں پہ بادشاہ جو ہیں وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، شراب و کباب میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ملک کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو انہوں نے حالات سازگار سمجھتے ہوئے کیا کیا کہ وہ ملک کے حکمران بن گئے. یعنی آہستہ آہستہ قبضہ کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت سے زیادہ ایک نمایاں سیاسی حیثیت اختیار کر لی. آپ کو پتہ ہے نا سیاسی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وزارتیں وغیرہ، مختلف عہدے، مختلف پیشے مطلب اب اپنا لینے اور ان کے اوپر فائز ہو جانا. اچھا جی، 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد یہ ایک حکمران طاقت بن کر ابھری. 1765 میں مغل حکمران شاہ عالم نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کا نظام انگریزوں کے حوالے کر دیا. یعنی انہوں نے کچھ ایسا سسٹم چلایا کہ بادشاہوں کو بالکل ہی انہوں نے نکما اور ناکارہ کر دیا، نااہل کر دیا، وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، یا ان کو قرضوں کے بوجھ تلے اتنا دبا دیا کہ آخر کار وہ جو علاقے تھے وہ ان کو انگریزوں کے حوالے کرنا پڑے. یہیں سے برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی سیاسی اور تعلیمی حکمت عملی کا آغاز ہو گیا. کمپنی کی حکومت 1857 تک قائم رہی. اس کے بعد 1858 میں حکومت برطانیہ نے برصغیر کے تمام معاملات براہ راست خود سنبھال لیے، کیونکہ 1857 میں ایک جنگ آزادی ہوئی. انگریزوں کے پاس کیونکہ ہتھیار وغیرہ بہت زیادہ تھے، ان کے پاس ساری ماڈرن ٹیکنیکس تھیں جو کہ ہندوؤں کے پاس نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ہندوستان میں رہنے والی جتنی بھی اقوام ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ، پارسی وغیرہ جو لوگ بھی تھے، وہ سارے ایک طرف تھے، انگریز ایک طرف تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہندوستان والے تھے وہ یہ جنگ نہ جیت سکے، اور آخر کار کیا ہوا کہ انگریز جو ہیں وہ کھلم کھلا برصغیر پاک و ہند میں قابض ہو گئے، اور 1947 تک ان کا جو اقتدار ہے یا راج ہے وہ قائم رہا. یہ اکثر ٹی وی کے ڈراموں میں بھی، فلموں میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ انگریزوں نے کتنی زیادہ وہاں پہ قیامت مچائی ہوئی تھی، کتنا زیادہ ظالمانہ ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور جو ہے بہت ہی مسلمانوں کے حوالے سے بہت ظلم کیا انہوں نے، اور بہت سے غلط ڈیسیجنز لیے جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھے. خیر، اگر 1757 سے لے کر 1947 تک کے دور کا ہم جائزہ لیں تو پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی اور برطانوی حکومت کے ادوار میں تعلیمی نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں تھا. یعنی پہلے جو معاملات کمپنی نے کیے، جو پالیسیاں وغیرہ کمپنی نے بنائیں، وہی چیزیں بعد میں برطانوی حکومت نے بنا لی، اور یہ اسی کا ایک تسلسل تھا. یعنی کمپنی جو کچھ کر رہی تھی، جو ان کی تجارت والی کمپنی تھی، وہ جو کچھ کر رہی تھی اسی کو لے کر وہ آگے برطانوی حکومت میں لے کر چلے. گو سیاسی حیثیت سے 1857 ایک اہم موڑ ہے، لیکن حکومتی پالیسی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، کیونکہ پہلے بھی انگریز ہی سب کچھ کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ہی سب کچھ تھا، بعد میں بھی انگریزوں نے ہی اقتدار سنبھالا، تو کوئی کسی قسم کی جو تبدیلی ہے وہ واقع نہ ہوئی. دوسری بات، جو تعلیمی پالیسی کمپنی نے وضع کی، اس پر مکمل عمل درآمد برطانوی حکومت نے کیا. اس لیے برصغیر کے لیے بنائی جانے والی انگریزی جو تعلیمی حکمت عملیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ پہلے ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں سمجھنا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی، کس غرض سے آئی تھی، کیا کر رہی تھی، کیا ان کا کام تھا، اور بعد میں پھر یہی کمپنی ختم ہو گئی اور انگریزوں کی جو باقاعدہ حکومت ہے وہ ہندوستان کے اوپر شروع ہو گئی. اچھا، اب اس میں اگر دیکھا جائے تو سیاسی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کشمکش، تصادم اور کمپنی کے غلبہ کا دور تھا. یعنی یہ جو 1757 اور 1800 کا پورا جو پیریڈ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. 1757 میں جنگ پلاسی میں کامیابی اور بنگال پر قبضہ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج مسلسل پھیل رہا تھا. یہ پورے ملک پر قابض ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کی ذہنی تبدیلی کے لیے خاص طور پر تعلیم کے بارے میں حکمت عملی تیار کی گئی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ذہنی طور پر یہ لوگ تبدیل ہو جائیں، مطلب جسمانی طور پر یا ایک جو ان کا رنگ، نسل وغیرہ ہے یا مذہب ہے اس لحاظ سے وہ وہی رہیں، لیکن مینٹلی جو ہے ان کے تھاٹس، ان کی سوچنے کا جو انداز ہے وہ چیز چینج ہو جائے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ انہیں علم تھا کہ فوجی غلبہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن ذہنی غلامی جو ہے وہ صدیوں تک قائم رہے گی. اور ذہنی غلامی کیسے ان کو دی جا سکتی ہے؟
تعلیم کے ذریعے، تعلیم کے اندر تبدیلیاں لائی جائیں، تعلیمی حکمت عملی کو چینج کیا جائے اور تعلیم ایسی بنا دی جائے کہ یہ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں۔ اور ابھی بھی دیکھیں کہ ہم اسی کمپلیکس میں مبتلا ہیں، ہم اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس کو انگریزی آتی ہے اس کو بڑا انٹلیکٹ سمجھا جاتا ہے، بڑا اس کے لیے جو ہے وہ ہم متاثر کن اپنے ویوز دیتے ہیں۔ تو واقعی ان کی بات صحیح تھی کہ فوجی غلبہ تو ختم ہو گیا لیکن ذہنی غلامی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ ہاں جی، یہاں تک ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ اگرچہ 1765 سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیاں صرف تجارت تک محدود تھیں، لیکن اس دوران بھی اب کیا تھا کہ ان کی ایک کوشش یہ تھی کہ عیسائیت کی جو تبلیغ ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ کرتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ مقامی لوگوں کو بھرتی کیا، مقامی لوگ یعنی ادھر کے رہنے والے، عیسائیت کی منظم تبلیغ کے لیے انہیں کمپنی کے خرچ پر عیسائیت کی تعلیم دلائی گئی۔ 1698 میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کرتے وقت، چارٹر یعنی ان کا جو ایک کیا کہنا چاہیے دستاویز تھی یا کوئی بھی پالیسی وغیرہ تھی، تجدید ہوتی کسی چیز کو ری نیو کرنا، نئے سرے سے بنانا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر ایک شک یعنی پوائنٹ منظور کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کمپنی کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہندوستان میں قائم تمام فیکٹریوں اور جو تجارتی جہاز ہیں ان پر عیسائی مبلغین یعنی تبلیغ کرنے والے مقرر کیے جائیں اور حسب ضرورت عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اسکول جو ہیں وہ قائم کیے جائیں۔ اب یہاں پہ ان کا ایک اور مقصد ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ کیا کام کر رہے تھے، عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ برصغیر میں کمپنی کے اقتدار میں عیسائی مشنریوں کی تعلیمی سرگرمی سے مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، یعنی سوالیہ جو ایک انداز ہے وہ اٹھنا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اور مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ مشنری اداروں کی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائی، جبکہ ہندوؤں نے عیسائی مشنریوں کو ساتھ دیا۔ مسلمانوں کے احتجاج کا یہ نتیجہ نکلا کہ انگریزوں کو اپنی تعلیمی پالیسی میں تبدیلی لانا پڑی۔ اس کے علاوہ ایک اور کام کیا ہوا کہ ہندوستان میں کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا بانی چارلس گرانٹ تھا۔ چارلس گرانٹ ایک عیسائی مشنری تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا۔ وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ ایک تہیہ کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ پورے ہندوستان کو میں نے عیسائی بنا دینا ہے۔ اس نے ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو پست اور جہالت کا مرقع قرار دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ تعلیم کا کوئی حال نہیں ہے، بالکل برا حال ہے، جاہل لوگ ہیں، اور برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا کہ یعنی کہ یہاں پہ تعلیم کا کوئی حال نہیں ہے، آپ لوگ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے تعلیمی پالیسی یا تعلیم کے لیے جو ایک سٹرکچر ہے وہ تیار کریں اور مغربی علوم کے ساتھ ساتھ ان کو عیسائیت کی تعلیم بھی دی جائے۔ اب مطلب اصل مقصد عیسائیت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب کو نصاب میں شامل کرنے کا کہا گیا۔ انگریزی زبان و ادب یعنی انگلش لٹریچر، ذریعہ تعلیم یعنی انگلش لینگویج میں پڑھانا۔ 1813 کے بعد سے لے کر 1947 تک برطانوی تعلیمی پالیسی میں چارلس گرانٹ کے ان تصورات کو بنیادی حیثیت حاصل رہی، یعنی یہ ایک بیس اس نے مہیا کر دی، بیسکس اس نے بتا دیں، اور اس کے بعد جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں انگریزوں نے بنائی ہیں ان سب کو یعنی اس بیس کے طور پر اس کو وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ایک خاکہ یا اسکیچ دیا تھا تعلیم کے حوالے سے، اس کی مین باتیں کون کون سی تھیں۔ مغربی علوم اور عیسائیت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کی بالواسطہ اور بلا واسطہ امداد اور سرپرستی۔ بالواسطہ اور بلا واسطہ ہوتی ہے جی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ کاروباری حکومت فوری طور پر اس میں خلل واقع نہ ہو، کیونکہ ایک دم سے ایسٹرن سے ویسٹرن پہ آئیں گے تو وہ لوگ تو گھبرا جائیں گے اور زندگی کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ رک جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ مشرقی علوم میں ادب یعنی لٹریچر کو بنیادی اہمیت دی جائے، مدرسوں پاٹھ شالاؤں کو قائم رہنے دیا جائے۔ مدرسے تو مدرسے ہیں، پاٹھ شالہ وہ جو کہ انہوں نے اپنے ذاتی مدارس بنائے ہوئے تھے انڈیا والوں ہندوؤں نے۔ اچھا جی، اعلیٰ مذہبی اداروں کو مالی امداد دی جائے، پنڈتوں اور مولویوں کو خطابات اور انعامات دیے جائیں۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد ان کا منہ بند کرنا تھا کہ پنڈت اور مولوی جو ہیں وہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کر سکیں۔ ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو ایک لالی پاپ، ایک لالچ، ایک طمع دیا گیا کہ ان کو خطابات اور انعامات دے دیے جائیں تاکہ وہ اس کی آڑ میں آ کر اس کے لحاظ میں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کہیں۔ بااثر ہندوستانیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے بچوں کو اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں۔ یہ بھی وہی لالی پاپ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو بااثر ہندوستانی ہے اگر وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے
دبا لیا جائے۔ ایسے نئے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے جو کمپنی کے پیدا ہونے والی نئی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور ان میں سے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ان کے نئے نصاب کو کامیاب بنانے اور کمپنی کے استحکام یعنی مضبوطی میں معاون ثابت ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس دور کے جائزے سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ تعلیمی معاملات میں غیر جانبدار تھی۔ غیر جانبدار نیوٹرل تھی، یعنی وہ کسی بھی سائیڈ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مطلب بظاہر انہوں نے ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم تو مشرقی علوم کو بھی لے کر چل رہے ہیں، ہم تو مدارس کو بھی بند نہیں کر رہے، ہم تو ان کو انعامات بھی دے رہے ہیں، خطابات بھی دے رہے ہیں۔ تو بظاہر جو ہے وہ انہوں نے ایسا امپریشن ڈالا جس سے یہ پتہ چلے کہ تعلیمی پالیسی جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے، جیسا کہ مغربی مفکرین نے ثابت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں کیا تھا کہ مقامی تعلیمی نظام سسک سسک کر اپنی موتاب مر گیا، اور کمپنی کے نظام تعلیم نے فطری رفتار سے یعنی بہت تیزی سے مکمل غلبہ اور تسلط بھی غلبہ ہوتا ہے وہ حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ کمپنی کی اس تعلیمی حکمت عملی کو برطانیہ کے مذہب پرست طبقہ نے عیسائیت سے غداری کے مترادف قرار دیا۔ اچھا، مطلب راضی کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر ہندوستان والے راضی نہیں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ادھر انگریز راضی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے عیسائیت کے ساتھ دوسرے مذاہب کو کیوں شامل کر دیا، آپ نے جو ہے وہ ایسٹرن تعلیم کو کیوں شامل کیا، ان کے مولویوں کو خطابات کیوں دیے، پنڈتوں کو کیوں دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے عیسائیت کے ساتھ غداری کی ہے، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ نے 1813 میں چارٹر ایکٹ پاس کر دیا۔ یہ قانون ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس چارٹر ایکٹ میں اہم باتیں جو مین باتیں ہیں وہ کون کون سی کی گئی؟ تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی اور اپنے وسائل سے 1,00,000 روپیہ سالانہ جو ہے وہ ہندوستانیوں کے لیے تعلیم کے لیے مخصوص کرے گی۔ تعلیم کے لیے مختص شدہ رقم باقاعدہ مغربی تعلیم کی اشاعت، دیکھیں یہاں پہ آ گیا نا، وہی بات آ گئی۔ مشرقی تعلیم کی یہاں کوئی بات نہیں ہو رہی، کم بات ہو رہی ہے۔ مغربی علوم کی اشاعت یعنی ان کی پبلیکیشن، ان کا بڑھانا، مشرقی علوم کے احیاء یعنی ان کو زندہ رکھنا، اور مقامی اہل علم کی حوصلہ افزائی۔ اہل علم کی حوصلہ افزائی وہی ہے ان کو انعامات اور خطابات وغیرہ دینا۔ اچھا، تعلیم کا اولین مقصد اہل ہند تک عیسائیت کا پیغام پہنچانا ہے، اور مشنری تعلیمی اداروں کی سرپرستی۔ مشنری تعلیمی ادارے جو عیسائی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں کچھ ہاسپٹلز ایسے ہیں جن کو مشن ہاسپٹلز بولا جاتا ہے، کچھ سکول ایسے ہیں جن کو مشن سکول بولا جاتا ہے، تو یہ عیسائیوں کے سکول ہیں، عیسائیوں کے ہسپتال ہیں۔ مغربی علوم اور سائنس کی تعلیم انگریزی زبان میں دی جائے گی۔ یہ 3 مین پوائنٹس تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 1813 کا چارٹر ایکٹ ہندوستان میں انگریزی نظام تعلیم کے لیے سنگ بنیاد یعنی بیسکس کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعد کے سالوں میں ہونے والی جتنی بھی تعلیمی ارتقاء ہوا وہ انہی خطوط یعنی انہی لائنز پہ ہوا، اسی کو مد نظر رکھ کر ہوا۔ اس ایکٹ کی روح سے مشنری تعلیم کو قانونی تحفظ مل گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات طے پا گئی کہ ہندوستان میں تعلیم کا مقصد مغربی علوم، انگریزی زبان اور اہل ہند کو عیسائیت کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ 3 باتیں ان کی مین تھیں، یعنی مغربی تعلیم دینی ہے، انگریزی زبان کی طرف لے کر آنا ہے، اور عیسائی بنانا ہے۔ اس مقصد کو آہستہ آہستہ اور خاموشی کے ساتھ مقامی نظام تعلیم کو ختم کر کے حاصل کیا جائے گا۔ یعنی کیا کریں گے کہ آہستہ آہستہ مقامی نظام تعلیم کو پیچھے ہٹاتے جائیں گے اور اس چیز کو آگے لاتے جائیں گے۔ یہ وہ فکری بنیاد تھی، یعنی تھیوریٹیکل بیس تھنکنگ، جس پر نئی برطانوی تعلیمی پالیسی استوار کی جائے گی، اور جسے مکالے نے ترقی دے کر ایک نظام بنا دیا جس کا مقصد ہندوستان میں اپنی حکومت کے لیے ملازمین حاصل کرنا تھا۔ یعنی تعلیم بھی وہ صرف کیوں دے رہے تھے؟ تاکہ ان کو ملازم مل جائیں، ادروائز ان کو یہاں کے لوگوں کی تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت بنا لی تھی، ان کو یہیں پہ لوگ بھی چاہیے تھے اپنا کام کرنے کے لیے، اسسٹ کرنے کے لیے، چھوٹا جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہی سوچا کہ ان کو تعلیم دے دیں ورنہ ہم ان سے اپنا کام نہیں لے سکیں گے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے صرف چھوٹے ملازمین کو تعلیم دینے کا کام شروع کیا تاکہ ان کو ملازم مل جائیں اور وہ اپنا کام چلاتے رہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس چارٹر ایکٹ، لیکن یہ ہم آج نہیں کریں گے، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو سٹارٹ کریں گے۔ ابھی تک ہمارا اتنا ہی ہے۔ اور بیٹا ایک بات اور میں نے آپ کو بتانی تھی کہ یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے، اور جتنا زیادہ میں اس کا پین لے رہی ہوں، میری خواہش ہے، میری امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کا اتنا ہی پین لیں گے اور اس کو اتنی ہی دھیان سے اور توجہ سے پڑھیں گے تاکہ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ چارٹر ایکٹ 1813 انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔